बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, राह इश्क यकीन का सफ़र पार्ट 3 वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो इसको शेयर किया करें, लाइक और कमेंट भी। एक दिन सुबह सवेरे गजाला सजदे में सर रखे हुए रो रही थी कि महल में एक शोर बरपा हुआ। तहखाने की दीवारें हिलने लगी। गरजती हुई आवाजों की धमक से दिलों का आलम ज़ेरो ज़बर होने लगा। सब पर एक अजीब सी दहशत तारी हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तहखाने के बाहर ये शोर कैसा है। इसी असना में बाल नोचती हुई, सर पीटती हुई कनीज तहखाने में दाखिल हुई। इसने हाँपते कांपते बताया कि अचानक शहर पर गनीम ने चढ़ाई कर दी है। दुश्मन की फौजें शहर पनाह की फसील तोड़कर किला के दरवाजे तक पहुंच गई हैं। महल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बदख्वासी के आलम में जो जिधर भाग रहा है, मुमलिकत का ताज खतरे में है। नहीं कहा जा सकता कि घंटे 2 घंटे में क्या इनकलाब रोनमा हो जाए। इतना सुनना था कि गजाला अपनी जगह से उछल पड़ी और दुपट्टा अपनी कमर से कसते हुए कहा, अब्बाजान, मुझे इजाजत दीजिए, जरा मैं इन कलगियों को देख लूं जिनकी चमक से मेरी आंखें खैरा हो गई थी। यकीन कीजिए, ये जमीन के गारतगरों का कोई लश्कर नहीं जिसका मकसद लूटमार, कत्ल, फसाद और बेगुनाह शहरियों को तकलीफ पहुंचाना हो, बल्कि ये मजलूमों के हामियों का दस्ता है जो कायनात अर्जी पर इंसानियत की मदद के लिए भेजा गया है। मुबारक हो, इस तहखाने की जिंदानियों को निजात का वक्त करीब आ गया है। इतना कहते हुए वो बिजली की तरह उड़ी और निगाहों से गायब हो गई। तहखाने के दरवाजे पर आज कोई पहरा नहीं था, इसलिए आसानी से बाहर निकल गई। पुरपेच रास्तों से गुजरते हुए अलबत्ता इसे थोड़ी सी दिक्कत पेश आई, लेकिन शोरो हंगामा करो पर चलते हुए वो महल के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गई। महल के अंदर दाखिल होने के बाद एक अजीब नक्शा इसके सामने था। हर तरफ दहशतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। कनीजें सख्ते के आलम में दीवारों से लगी खड़ी थी। किला के बाहर शोर अफगान की कयामत बरपा थी। हिम्मत करके आगे बढ़ी और एक जीने पर जो किला के दरवाजे की बुर्जियों की तरफ निकल गया चढ़ गई। काफी दूर चलने के बाद इसे एक बुर्जी के रोशनदान से बाहर का कुछ हिस्सा नजर आया। वहीं छुपकर ये खड़ी हो गई। गनीम की फौजें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती आ रही थी, यहाँ तक कि बिल्कुल इसकी निगाहों की जद में पहुंच गई। जैसे ही इसने गर्दन उठाई, कलगियों वाले नौजवान को देखने का इश्तियाक पूरा हो गया। बिल्कुल ख्वाब का मंजर आंखों के सामने था। वही बिजलियों की तरह चमकती हुई तलवारें, वही तेज दौड़, घोड़ों की ना खत्म होने वाली कितार सामने नजर आ रही थी। महवियत के अजीब आलम में वो ये मंजर देख रही थी कि फिजा में एक नारा तकबीर की सदा बुलंद हुई। किला की फसीलें हिल गई। थोड़ी देर के बाद एक धमाके की आवाज आई और ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दीवार टूट के गिर पड़ी हो। अब घोड़ों की टापों की आवाज किला की हदूद में सुनाई देने लगी। शायद गनीम की फौज किला में दाखिल हो गई थी। अब गजाला नीचे उतरकर इस बुर्जी में आकर खड़ी हो गई, जहां से महल का अंदरूनी हिस्सा नजर आ रहा था। वो बड़ा ही इबरतनाक था। क्या वो मंजर था जो उसके सामने इस वक्त वो देख रही थी? जबकि महल का दरवाजा तोड़कर फौज के सिपाही अंदर दाखिल हो रहे थे, नागहां करीब से एक गरजदार आवाज गूंजी, जोरो इस्तबदार के भान बानी को गिरफ्तार करके सिपा सलार के सामने पेश किया जाए। जुल्म और जबर के इस बानी को गिरफ्तार करके सिपा सलार के सामने लाओ। महल की मस्तूरात और कनीजों को हाथ ना लगाया जाए, किसी चीज को नुकसान ना पहुंचाया जाए। पसे दीवार ये आवाज सुनकर गजाला चौंक गई। इसे ये जानी पहचानी आवाज मालूम हो रही थी। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज करीब से सुनाई दी। इस मरतबा गजाला पर एक सख्ता तारी हो गया। बिल्कुल इसके मरहूम बाप से मिलती हुई आवाज थी। गजाला के इल्मो यकीन में चूके बाप डाकुओं के हाथों शहीद हो चुका था, इसलिए इसे सख्त अचनबा हुआ कि अब नहायत बेताबी के साथ वो चेहरा जो देख रही थी, जो उसके सामने जिसकी आवाज उसे आ रही थी, अब वो चेहरा देखना चाहती थी। इसी दरमियान में इसने देखा कि चंद सिपाही बादशाह को गिरफ्तार करके कुशां लिए जा रहे थे। ये मंजर देखकर वो बुर्जी के फर्श पर सजदा शुक्र के लिए झुक गई। अब इसे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि घड़ी 2 घड़ी में जिंदान का दरवाजा खुल जाएगा। अब हिम्मत करके वो नीचे उतर आई
اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ امید و وہم کی حالت میں ایک عجیب کیفیت اس پر طاری تھی۔ کبھی دل پر خیال یہ گزرتا تھا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ گیا ہے، کبھی یہ اندیشہ بھی دامن گیر ہوتا کہ کہیں ایک مصیبت سے چھوٹ کر دوسری مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ انجام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیالات کی کشمکش میں وہ گمسم کھڑی تھی کہ سامنے ایک وجیہ المقدس چہرہ طلوع ہوا۔ غزالہ کی نگاہ اٹھی، پھر جھک گئی، پھر دوسری بار اٹھی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ کیا سچ مچ ابا جان؟ کیا سچ مچ ابا جان؟ کیا سچ مچ ابا جان؟ 3 مرتبہ اس کے منہ سے یہ بے اختیار لفظ نکلے۔ مگر وہ تو مدت ہوئی، ڈاکوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ شہیدوں کو زندگی ضرور ملتی ہے، لیکن ایسی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ صرف آواز کا مشابہ حسن اتفاق تو کہا جا سکتا ہے، مگر اتنے بڑے حسن اتفاق کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ آواز، چہرے، مہرہ اور قد و قامت ہر چیز ہو بہو مل جائے۔ سکتے کی حالت میں کچھ دیر اسی طرح کے خیالات اس کے ذہن میں سے گزر رہے تھے، پھر اچانک اس کے قدموں میں جنبش پیدا ہوئی۔ دبے پاؤں وہ جانے والے کے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اسے یاد آ گیا تھا کہ اس کے باپ کی سب سے چھوٹی انگلی میں ایک یاقوت سے سرخ کی انگوٹھی تھی، جسے مرنے سے چند گھنٹے پہلے اس کی ماں نے اپنی انگلی سے اتار کر اس کے باپ کی انگلی میں پہنائی تھی۔ اس سے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ بغیر کسی محافظ دستہ کے وہ اکیلے محل میں گشت کر رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک جگہ کھڑی ہو گئی اور انگوٹھی دیکھنے کی تمنا میں وہ شخص کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ شخص واپس لوٹا۔ دور ہی سے یاقوت سرخ کی انگوٹھی اس کی سب سے چھوٹی انگلی میں چمک رہی تھی۔ اب غزالہ سے ضبط نہ ہو سکا، بے اختیار اس کے منہ سے ایک چیخ نکل پڑی، ابا جان! ابا جان! جانے والے نے پلٹ کر دیکھا اور رک گیا۔ ایک لمحے کے بعد پھر ایک چیخ بلند ہوئی، بیٹی غزالہ! غزالہ کو ارمان آ گیا کہ وہ باپ کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جذبات کا طوفان تھم جانے کے بعد اس نے باپ سے دریافت کیا، ابا جان، آپ تو ہمارے علم و یقین میں شہید ہو چکے تھے، دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں کیسے آ گئے؟ باپ نے جذبہ شفقت سے بھری ہوئی آواز میں کہا، بیٹی، میری واپسی کی داستان بڑی حیرت انگیز ہے اور انتہائی دردناک۔ یہ قصہ میں تمہیں ضرور سناؤں گا، مگر تم سے تمہاری المناک سرگزشت بھی ضرور سنوں گا، لیکن ابھی چند مہم سر کرنا باقی ہیں۔ پہلی مہم تو یہ ہے کہ جب تک تمہاری بڑی بہن کا سراغ نہیں لگا لوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تمہیں آسانی سے پا لیا۔ اب تمہاری بڑی بہن کی فکر ہے کہ دوسری مہم یہ ہے کہ بادشاہ کو جب تک کیفر کردار تک نہ پہنچا لوں مجھ پر آب و دانہ حرام ہے۔ غزالہ نے خوشی سے مچلتے ہوئے کہا، آپا یہی ہیں، ایک تہخانے کے اندر انہیں قید کر دیا گیا ہے، ان کے ساتھ بہت سی عورتیں گرفتار ہیں، میں بھی ابھی انہی کے ہمراہ قید تھی، ابھی چند گھنٹے ہوئے تہخانے سے چھپ چھپا کے باہر آئی ہوں۔ یہ خبر سن کر بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو امٹ آئے۔ بہت مشکل سے جذبات پر قابو پاتے ہوئے دریافت کیا، غزالہ، کیا تم نے تہخانے کا راستہ دیکھا ہے؟ کیا تم مجھے اکیلی وہاں تک لے جا سکتی ہو؟ غزالہ نے جواب دیا، تھوڑی سی دقت ضرور پیش آئے گی لیکن پہنچ جاؤں گی۔ ویسے آپ اجازت دیں تو محل کی کنیز کو ساتھ لے لوں؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز کی رہنمائی میں غزالہ اپنے باپ کو تہخانے کی طرف لے کر چلی۔ تہخانے کے دروازے پر پہنچ کر اچانک اس کے جذبات اپنے قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ اب اس کو اپنی بہن کو یہ بتانا تھا کہ ان کا باپ واپس آ گیا ہے، اس کا باپ اس نے اس شہر کو فتح کر لیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی دور سے اپنی بہن کو آواز دینے لگی، ابا جان مبارک ہو، ابا جان مبارک ہو، ابا ایک بہت بڑی فوج لے کر آئے ہیں، ظالم بادشاہ کو شکست ہو گئی ہے، آج سے ابا اس سلطنت کے ولی ہیں، یہ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ غزالہ کی بات سن کر ملکہ ہنسنے لگی، لیکن چند ہی لمحے کے بعد ملکہ کی نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اچانک چیخ اٹھی، ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا سچ مچ میرے ابا آ گئے؟ کیا ہماری نجات کا وقت آ گیا؟ اس کے بعد دیر تک باپ کے دامن سے لپٹے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ اب غزالہ کے بوڑھے باپ نے ایک فاتح سپہ سالار کی حیثیت سے تہخانہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا،
ہر شخص سن لے کہ ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت کا چراغ گل ہو گیا۔ آج سے میں اس مملکت کا ولی ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ تمام گرفتار عورتیں آزاد ہیں، تمام کنیزیں آزاد ہیں اور تمام غلام آزاد ہیں۔ دروازہ کھول دیا جائے، زنجیریں توڑی جائیں۔ آج مظلوموں کی داد رسی کا دن ہے، آج زیر دستوں کے انتقام کا دن ہے۔ یہ اعلان سننے کے بعد تہانے کی ساری عورتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غزالہ کے باپ کو سب نے آنچل پھیلا کر دعائیں دی۔ آج ایک مدت کے بعد زندان کی تاریک قبر سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تہانہ خالی ہو گیا۔ دوسرے دن شہر کے سب سے بڑے میدان میں ہزاروں تماشائیوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ آج ظالم و جابر بادشاہ کو کفر کردار تک پہنچانے کا دن تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جلادوں کا دستہ تیز رفتار گھوڑے اپنے ہمراہ لیے میدان میں اترا۔ اولاد کی زنجیروں میں گرفتار ظالم و جابر بادشاہ بھی ایک طرف سر جھکائے کھڑا تھا۔ سارا مجمع بے چینی سے منتظر تھا کہ دیکھنا ہے کہ آج فاتح سپہ سالار کس طرح ظالم سے انتقام لیتا ہے۔ یہی عالم تھا کہ بوڑھے باپ سپہ سالار نے کھڑے ہو کر مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، معزز حاضرین، آپ نے دیکھ لیا کہ ظالم و جابر کے خلاف قہر و الہی کا طوفان کس طرح امڑتا ہے۔ میں ایک گوشہ نشین درویش ہوں۔ میری زندگی کا میدان جنگ نہیں تھا، لیکن خاطف غیب کے اشارے پر ظلم و جور کی بادشاہت کا تختہ الٹنے کے لیے میں نے تلوار اٹھائی اور قدرت نے مجھے گدائے بے نوا سے وہ کام لیا جو بڑے سے بڑے سورما انجام دیا کرتے ہیں۔ آج کھلی آنکھوں سے لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ لیں۔ کل تک جو فرعونوں کے تخت پر بیٹھ کر زیر دستوں کی آبرو سے کھیلتا تھا، آج وہ ذلت کی زنجیروں میں گرفتار ہے۔ اپنی فرما روائی کے گمٹ میں جس نے خدا کی بے گناہ مخلوق پر دست درازی کی تھی، آج وہ عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس سنگدل کی شکاوت کے نتیجے میں نہ جانے کتنی آنکھوں کے آنسو آنچلوں میں جذب ہو گئے، دلوں کے کتنے آبگینے ٹوٹ کر خاک میں مل گئے، کتنے گھروں سے آہوں کے دھوئیں اٹھے اور کتنی پاک تینت روحوں نے گٹ گٹ کر دم توڑ دیا۔ زیر دستوں کمزوروں اور بے نگاہوں کی مظلومی بلاہر رنگ لائی۔ غرور سلطانی کا وہ بت آج قدموں کی ٹھوکروں سے پاش پاش ہو گیا۔ مملکت کے مظلوموں کے صدائے عام ہے، انہیں اس ناجہاں کے منہ پر تھوک تھوک کر اپنے انتقام کی آگ بجھانی چاہیے۔ مجمع میں آواز آئی، ہمارے زخموں کی تسکین کے لیے اتنا بہت ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسی عبرتناک سزا دی جائے۔ یہ جواب سننے کے بعد فاتح سپہ سالار نے جلادوں کو حکم دیا کہ وہ تیز رفتار گھوڑوں کے پاؤں سے اس سیاہ بخت کے دونوں ہاتھ الگ الگ باندھ دیے جائیں اور انہیں پوری قوت کے ساتھ دوڑایا جائے۔ جس وقت اس حکم کی تعمیل کی گئی، قہر الہی کی خیبت سے لوگوں کے دل دہل گئے۔ دم کے دم میں اس سیاہ کی لاش کے پرزے اڑ گئے۔ ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور خشکی پانی میں ڈوب گئی۔ اس مہم سے فارغ ہو کر سپہ سالار نے محل کا رخ کیا۔ اس کے حکم سے ساری کنیزیں ایک جگہ جمع کی گئیں اور انہیں آزاد کر دیا گیا۔ ان میں سے وہ جو بادشاہ کی دلالہ تھی، انہیں عبرتناک سزا دی گئی۔ ظالم بادشاہ نے جن لوگوں کے مال ضبط کر لیے تھے، زبردستی جن کی جائیدادیں چھین لی تھی، جن کی لڑکیوں کو جبرن اٹھوا کر منگوایا کرتا تھا، اور ایک اعلان کے بعد کے ذریعے سے سب کو دوبارہ دربار میں طلب کیا گیا۔ جس کا جو حق تھا اسے واپس کر دیا گیا۔ لوگوں نے فرط عقیدت سے فاتح سپہ سالار کے قدم چوم لیے۔ شام ہوتے ہی فاتح سپہ سالار اپنی ساری مہم سے فراغت حاصل کر چکا تھا۔ اب اسے ایک مدت کے بعد اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غسل کیا، کپڑے بدلے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ذوالجلال میں شکر ادا کیا۔ رات کے وقت فاتح سپہ سالار کی دونوں لڑکیاں اپنے باپ کی حیرت انگیز سرگزشت سننے کے لیے نہایت بے تابی سے اپنے بوڑھے باپ کے پرسکون لمحوں کا انتظار کر رہی تھی۔ عشاء کی نماز اور وظائف سے فارغ ہونے کے بعد بوڑھے باپ نے اپنے دونوں بچیوں کو اپنے قریب بلایا اور ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی آپ بیتی سنائی۔ غزالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تمہیں یاد ہوگا کہ رات کے پچھلے پہر جب ڈاکوؤں نے کمند پھینک کر ہمیں گرفتار کیا تو تم ایک گھوڑے کی پشت پر باندھ کر فرار ہو گئے تھے۔
اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا پیش آیا وہ تم بتاؤ گی، لیکن ماجرا یہ کہ مجھے گھوڑے پر لاد کر تھوڑی دور لے گئے تھے۔ وہ ایک پہاڑی کی اوٹ تھی، نیچے گہری غار تھی، پھر مجھے بلندیوں سے انہوں نے نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی میں نیچے کی طرف لڑکنے لگا میری آنکھیں از خود بند ہو گئی، پھر میں نے انتہائی درد اور کرب کے ساتھ اپنے سرکار کو پکارا۔ حضور کے قلب کی راہ سے مدینہ کچھ دور نہیں تھا۔ فوراً سرکار نے میری فریاد سنی۔ اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اب میں نے آنکھوں کھول کر جو دیکھا وہ ایک گہرے غار کی چٹان پر لٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی میرے سرکار کا کھلا ہوا اعجاز تھا کہ مجھے ذرا بھی کہیں چوٹ نہیں آئی تھی، حالانکہ میں جتنی بلندی سے اس گہرے غار میں پہنچا تھا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جاتے۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی اور میں نے تیمم کر کے اس تاریک غار میں نماز فجر ادا کی۔ پہاڑ کی چوٹیوں پر جب دن کا اجالا پہلا تو میں نے غار سے نکل کر راستہ تلاش کیا، لیکن وہ اتنی خوفناک جگہ تھی کہ کسی طرف سے بھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مایوس ہو کر پھر میں اسی غار میں لوٹ آیا۔ جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا میرے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ شام ہو گئی، آفتاب ڈوب گیا، تارے نکل آئے۔ اب ہر طرف سے توجہ سمیٹ کر اپنے دل کا زاویہ درست کیا اور عالم تصور میں آقا کی چوکھٹ پر حاضری دی۔ آہ میری زندگی کی کتنی دلکش رات! وہ سارے جہاں میں رگ و جان کا کوئی رشتہ نہ تھا، سب سے کٹ کر میں ایک پیکر لطیف بن گیا تھا۔ جب میں عالم ہوش کی طرف واپس لوٹا تو سحر ہو چکی تھی۔ اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ اٹھ کر تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ وہ سجدے بھی مجھے تمام عمر یاد رہیں گے، کتنا حضور قلب تھا اس رات کی نماز میں، جیسے تجلیات الہی کی مشعل پلکوں کے نیچے چل رہی تھی۔ اور یہاں تک کہ اپنے تائیں ڈاکو مجھے اپنے تائیں زندگی کی زحمت میں ڈال کے گئے تھے، لیکن وہ میرے وجود کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، ڈاکو مجھے اپنے تائیں زندگی کی زحمت میں ڈال کے گئے تھے، لیکن وہ میری وجود کے لیے سب سے بڑی نعمت ثابت ہوئی۔ اسی عالم کیفیت و شہود میں کئی دن گزر گئے، نہ بھوک پیاس کا غلبہ تھا، نہ کسی طرح کا کوئی مجھے غم محسوس ہوتا تھا۔ اپنے آقا کے احسانات کی بارش میں بھیگ بھیگ کر شرابور ہو گیا تھا۔ اب دل میں پہلے جیسی تنہائی کی وحشت نہیں تھی۔ انجانے طور پر میں اپنے قلب میں اس یقین کی شمع جھل اٹھی کہ کسی نہ کسی دن کوئی غیبی ہاتھ ضرور نمودار ہوگا۔ اگرچہ چاروں طرف سر بفلک چٹانوں کی دیواریں کھڑی تھی، لیکن دل مطمئن تھا کہ غیبی چارہ گروں کے لیے راہگزر پیدا کر دینا کوئی مشکل امر نہیں۔ جو پروردگار پتھر کے جگر میں کیڑوں مکوڑوں کو غذا فراہم کر سکتا ہے، اس کی رحمت متوجہ ہو گئی تو میرے لیے بھی نجات و سلامتی کا کوئی راستہ کھل جائے گا۔ قافلہ رحمت کے انتظار میں 1 مہینے کی مدت گزر گئی، لیکن کسی طرف سے امید کی کوئی بھی کرن نہیں پھوٹی۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں غار میں مصروف عبادت تھا۔ پہاڑ کی چٹانوں پر آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ اچانک میری آنکھوں کے سامنے مسرت اور امید کا چراغ جلا تھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی کمند کے ذریعے چٹانوں سے اتر رہے تھے۔ بعد ساری سرزمین پر اترتے ہی میں نے انہیں سلام کیا۔ وہ جیسے ہی غار میں اترے، ان کے اترتے پر میں ان کے قریب گیا اور میں نے انہیں سلام کیا، بجائے اس کے کہ وہ میرے سلام کا جواب دیتے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں آدم زاد ہوں۔ بہت دیر کے بعد جب وہ میرے وجود سے مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے دریافت کیا، کیا اس زندان مرگ میں جہاں سے واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے؟ ان کی درود و مسعود کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس وادی میں ایسا ترک پایا جاتا ہے جسے خلق سے اتار لینے کے بعد مخلق سے مخلق زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس تریاق کی تلاش میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ میرے چند ساتھی پہاڑ کی چوٹی پر کمند کا سرا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ پہر میں نے اپنی سرگزشت سنائی، جسے سن کر وہ سخت متحیر ہوئے۔ اس کے بعد چٹانوں کے شگاف سے انہیں تریاق کے کچھ اجزاء نکالے۔ اپنا کام تمام کر چکنے کے بعد انہوں نے کمند کے ذریعے اوپر چڑھنے کی تیاری شروع کر دی۔ چلتے وقت انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ اوپر پہنچ کر اس طرح وہ مجھے بھی کھینچ لیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد
اوپر پہنچ کر انہوں نے نیچے کمند گرائی. میں نے نہایت مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کمند سے باندھ لیا. اس کے بعد رسی کو حرکت دی, انہوں نے مجھے اوپر کھینچ لیا. اوپر پہنچ جانے کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا. اس کا فضل شریک حال نہ ہوتا تو مجھے ہرگز اس وادی مرگ سے کوئی نجات نہ ملتی. اوپر جو لوگ موجود تھے انہوں نے میری بہت خاطر مدارت کی. وہ مجھے ہمراہ آبادیوں تک لے گئے. وہاں میں نے چند دن قیام کیا. کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ حجاز کی طرف جانے والا قافلہ کہیں سے قریب سے گزر رہا ہے. میں فوراً تیار ہو گیا اور بسہ نصیب کے قافلے کی گرد دور سے نظر آئی. میں دوڑ کر شامل ہو گیا. اگرچہ صبح کا وقت گزر چکا تھا لیکن یہی نعمت کیا کم تھی کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا. جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوتا تو غزالہ کی خاموش فریاد کا عالم قابو سے باہر ہو جاتا. ایک دن میری ارجمند کا ستارہ عروج پر تھا. نیند کا ایک جھونکا آیا اور آنکھیں بند ہو گئی. خواب میں آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ گر ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ترکی کا بادشاہ تمہارا انتظار کر رہا ہے, فوراً وہاں پہنچو. میں دوسرے دن قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گیا. راستے بھر میں اس ادھیڑ پن میں رہا کہ ترکی کا بادشاہ میرے جیسے گمنام شخص کا کیوں انتظار کر رہا ہے. چلتے چلتے جیسے ہی میں راستے میں جا رہا تھا کئی طرح کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے. میں ایک دن آخرکار میں قسطنطنیہ پہنچ گیا. جہیں میں شہر پناہ کے دروازے پر پہنچا دروگا نے میرا نام دریافت کیا. میرا نام سنتے ہی اس نے تاکید کی, فوراً دارالخلافہ جاؤ جہاں پناہ تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لشکر جرار میدان میں کھڑا ہے. سب سے پہلے بادشاہ سے میں نے ملاقات کی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا ذکر کیا. سلطان نے نہایت شفقت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور فرمایا, کئی دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم صادر ہوا ہے کہ سمرقند کے بادشاہ کا ظلم طغیان حد سے بڑھ گیا ہے. لشکر تیار کھڑا ہے, تم اس کی کمان سنبھالو اور سمرقند پر چڑھائی کر دو. فتح تمہارے قدم میں لکھی جا چکی ہے. تمہاری بیٹی غزالہ شاہی محل میں ایک تہخانے میں مقید ہے. فتح کامرانی کے بعد تم اس ظالم جابر بادشاہ کو کیفر کردار تک پہنچاؤ اور اس کی جگہ کسی دیندار شخص کو بٹھا کر واپس چلے آؤ. یہاں تک فاتح سپہ سالار کا قصہ تمام ہوا. دوسرے دن اس نے دونوں لوگوں کو جمع کیا اور ایک عادل دیندار شخص کو تخت شاہی پر بٹھا کر اپنی دونوں بچیوں کے ہمراہ وطن واپس لوٹ آیا. تو دوستو, راہ عشق یقین کا سفر پارٹ 3 یہاں پہ مکمل ہوا. کل انشاءاللہ تعالی راہ عشق میں ایک نئی بات سے اس کا آغاز کریں گے اور اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے. آپ نے اس پوری کہانی میں یہ سنا ہوگا اور یہ کوئی سٹوری فرضی نہیں, یہ بالکل ریالٹی ہے. سنا ہوگا کہ جب ہمارا یقین اپنے مالک پر کامل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر ہماری غیب سے مدد فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے کارساز ہے, اللہ سے بڑا کوئی وکیل نہیں, کوئی کارساز نہیں. مالک کائنات سے بڑا کوئی ایسا نہیں جو وسیلہ پیدا کرے. لیکن ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہمارا یقین کتنا ہے اپنے بادشاہ پہ. جتنا یقین کامل ہوگا اتنی ہماری مسائل کے حل کے لیے, ہماری مشکلوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا. اگر وہ اپنے چوکٹ پہ اس طرح بٹھا کے رکھتا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے. ہمیں اپنے مالک کی بات سننی چاہیے, ہمیں اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے. ہمارے پاس وہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جس وقت ہم اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. مت سوچا کرو یہ کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرتا, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا. دیکھیں ہم بندے یہ کیسے کیوں کر کی بات کر سکتے ہیں. وہ مالک کائنات ہے, اس کے لیے یہ کیوں اور کیسے نہیں ہے. وہ کن فرمائے گا فیکون, پس وہ ہو جائے گا. دوستو اپنے مالک کے ساتھ جڑے رہو, اس کے قرب میں رہو اور ایک بات یاد رکھنا, ہمیشہ دعا مانگتے رہو. اگر آپ دعا مانگ سکتے ہیں نا تو آپ سے بڑا کوئی بھی مضبوط اور سٹرانگ اور طاقتور بندہ نہیں ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ دعا مانگ سکتے ہیں نا تو آپ اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہیں. اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں نا تو آپ خوش قسمت ہیں. اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں نا تو آپ کا جاگا ہوا نصیب ہے. اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں نا تو آپ اپنے مالک کی نگاہ میں ہیں. اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں نا تو آپ پہ اس مالک کی خاص نگاہ کرم ہے. آپ کو اس نے معرفت دی ہوئی ہے, آپ کو اس نے اپنا
قرب دیا ہوا ہے، آپ کو اس نے روک کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، آپ کو وہ اپنی بارگاہ میں لانا چاہتا ہے، آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، آپ سے کے دل میں وہ جگہ بنانا چاہتا ہے، اسی لیے تو اس نے آپ کو ساری دنیا سے کٹ کیا ہوا ہے۔ ہاں، بہت بڑی خوش نصیبی اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں دوستو، یقین کامل کے ساتھ اپنے مالک سے جڑے رہو، دعائیں کرتے رہو، دعائیں دیتے رہو، جتنی آپ دعا دیں گے اتنی آپ کے لیے دعائیں واپس لوٹ کے آئیں گی۔ کبھی نہ سوچا کرو کہ میں یہ کروں مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا، دینے والا اللہ ہے، بندہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یقین سے جڑے رہو، اپنے مالک کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی مشکلیں آسان فرمائے، ہماری اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہیں، جہاں کہیں سے اب سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے